अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क़ब्र ख़याल में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूँ सज्जादुल हसनैन और आज हम जो है क़ब्र ख़याल में जो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे उसमें एक तो जो है कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं नटराजन, कांग्रेस के उम्मीदवार की जो पर्चे नामज़दगी मनसूख हुई है उसको ज़ेर बहस लाएँगे। उसके अलावा मग़रबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में जो बगावत और जो हलचल मची हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा जो सबसे अहम बात जो हमारे लिए जो है बहुत ही अफसोसनाक है वो ये बात है कि हमारे शहर में, हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में, हैदराबाद के मुस्लिम समाज में जिस तरह के हालात पेश आ रहे हैं यकीनन वो काबिल तशवीश हैं। हमारे प्रोग्राम का आगाज़ जो है हम इसी बात से करते हैं। सोशल मीडिया के एक मशहूर जिनका नाम है चांदनी मसूद, वो गोलकुंडा के रहने वाले हैं। अब देखिए अफसोस की बात यह है कि उनके खुद के बहनोई ने उनको कत्ल कर दिया है। देखिए बात क्या थी, बात यही थी कि उनके दरमियान में किसी मसले को लेकर आपस में बहस व तकरार हो गई थी और ये बहस व तकरार इतनी जो है फैमिली मैटर्स को लेकर बहस व तकरार इतनी जो है तेज़ हुई कि बहनोई ने लोहे के राड से चांदनी मसूद पे हमला कर दिया और फिर उनकी जो है ये हमला इतना शदीद था, उन पे इतना शदीद ज़ख्म आया उन पे कि उनकी जो है मौत हो गई। चांदनी मसूद चूँकि चांदी के ज़ेवरात पहना करते थे इसीलिए उनका नाम जो है चांदनी मसूद के नाम से मशहूर हो गया था। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थे। तो बहरहाल जो है ये जो वाक़या है इस वाक़े ने यकीनन ख़ास तौर पे गोलकुंडा के जहाँ के रहने वाले थे सारे गोलकुंडा में गम की लहर दौड़ा दी है, एक सनसनी फैला दी है, एक तशवीश का माहौल हो गया है। और ख़ास तौर पे मुस्लिम माशरे में जिस तरीके से कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिस तरीके से मामूली बातों पे भाई भाई का कत्ल कर रहा है, भाई साले का कत्ल कर रहा है, रिश्तेदार का कत्ल कर रहा है, बेटियां मतलब एक औलाद बाप का जो है बाप पे हमले कर रही है, ये मुसलसल हम देख रहे हैं। गुज़िश्ता 6 महीने का अगर हम हैदराबाद का क्राइम रिकॉर्ड देखेंगे तो इस तरह के वाक़यात से ये रिकॉर्ड भरा पड़ा है। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है कि इस तरह के वाक़यात ख़ास तौर पे मुस्लिम माशरे में बहुत जो ज़्यादा जो है पेश आ रहे हैं। तो यकीनन ये चांदनी मसूद के कत्ल का, गोलकुंडा के रहने वाले चांदनी मसूद के कत्ल का वाक़या भी हमें एक तशवीश जो है हमें एक तशवीश पैदा करता है, हमारे समाज की खराबियों को उजागर करता है और ये दावत फ़िक्र भी देता है, इस बात की दावत फ़िक्र भी देता है कि हमें हमारे माशरे को सुधारने के लिए क्या इक़दाम करने होंगे। देखिए एक जानिब हमारी जो है सियासी सूरत हाल है मुल्क की, आप देखिए किस तरह के हालात हो रहे हैं इस मुल्क में, जिस तरह का रवैया है एक जमात का, बीजेपी का जो मुख्तलिफ़ रियासतों में साब इख्तिदार है, जिस तरह का रवैया है मुसलमानों के हवाले से, जिस तरीके से बीजेपी के ख़ास तौर पे यूपी की रियासत की अगर हम बात करें, आसाम की रियासत की हम बात करें, उत्तराखंड की रियासत की हम बात करें और भी मध्य प्रदेश की रियासत की हम बात करें, राजस्थान की रियासत की हम बात करें, महाराष्ट्र की रियासत की हम बात करें, वहाँ बीजेपी साहब इक़्तिदार है और वहाँ मुसलमानों के साथ किस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, डंके की चोट पे जो है मुसलमानों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, छोटी बात पे जो है मुसलमानों को जेल पे बंद किया जा रहा है। अभी कल ही की बात है, संभल की एक मस्जिद को ये कहते हुए शहीद कर दिया गया कि ये जो है एक सरकारी ज़मीन पे बनाई गई थी, ये मस्जिद जो है गैर मजाज है। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब वो मस्जिद को गिराने के दौरान में हुक्काम को, पुलिस को जो है कुछ बैनर्स मिलते हैं जो आई लव मोहम्मद जिस पे लिखा हुआ था। देखिए मस्जिद में किसी कोने में किसी ताक में वो बैनर्स रखे हुए थे और फिर 4 तारे भी जो है मिल गए पुलिस को।
تو اب اس کو قابل اعتراض مواد قرار دیا گیا، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ 8 مسجد کے جو ذمہ داران تھے، 8 ذمہ داران جس میں پیشمام بھی ہے، مؤذن بھی ہے، مسجد کے صدر بھی ہیں، مسجد کی کمیٹی کے ارکان بھی ہے، 8 ارکان کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مسجد میں جو ہے قابل اعتراض رکھا تھا، قابل اعتراض مواد رکھا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ اے لو محمد کے بینر مسجد میں جو پیپرز ہیں، بس پیپرز تھے، وہ کسی زمانے میں جو ہے ایک پروٹیسٹ ہوا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، بریلی میں جو ہے خاص طور پہ جو ہے سہارنپور میں میلاد النبی کے موقع پہ جو ہے ایک بینر لگا تھا اے لو محمد، اس پہ پولیس نے کارروائی کی تھی۔ اس کے بعد پوری ریاست میں بلکہ پورے ملک میں پروٹیسٹ ہوا تھا۔ تو اب وہ جو پیپر وہاں پہ رکھے ہوئے تھے اس کو پولیس اپنے ساتھ لے جاتی ہے، میڈیا میں دکھاتی ہے کہ قابل اعتراض مواد ہے، اور پھر مقدمات درج کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات پہ مسلمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، چھوٹی سی بات پہ۔ آپ ممبئی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ممبئی کے پونے میں ایک تاریخ کے مقام پہ کچھ خواتین، پردہ پوش خواتین، برقع پوش خواتین جو ہے ظہر کی نماز، 3-4 خواتین وہاں پہ، وہ ایک گارڈن ہے وہاں پہ، ایک تاریخ کے مقام تھا، اس پہ جو ہے گارڈن تھا، گارڈن میں وہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ تو پھر کتنا ہنگامہ مچا، وہاں کی ایم پی پہنچ گئی، وہاں پہ جو ہے انہوں نے کتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، کس طرح سے جو ہے نماز پڑھنے والوں پہ جو ہے مقدمہ درج کیا گیا اور کس طرح سے ہراس کیا گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات اس ملک میں آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات سے سبق لینے کے بجائے اگر ہم ایک دوسرے ہی کا قتل کرنے لگیں گے تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح کے حالات اس ملک میں ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے حیدرآباد میں ایس آئی آر ہونے جا رہا ہے، 25 تاریخ سے جون کی ایس آئی آر شروع ہوگا، اور پورے میڈیا، خاص طور پہ اگر ہم بڑے میڈیا اداروں کی بات کریں، روزنامہ سیاست کی بات کریں، دکن کرانیکل کی بات کریں، تو ان اخبارات نے تشویش ظاہر کی ہے کہ 30 لاکھ نام اس شہر سے، صرف ایک شہر سے 30 لاکھ ووٹروں کے نام حذف کر دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی جو ہے تشویش ظاہر کی جا رہی ہے، اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود اگر ہم جو ہے بے حس رہیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ جو ہے بہت ہی سوچنے والی بات ہے۔ یقیناً یہ قتل و غارت گری کا جو معاملہ ہے یہ رکنا چاہیے۔ دیکھیے، اسلام نے سخت منع کیا ہے، اسلام نے تو کسی مسلمان کے قتل کے خلاف سخت وعیدیں آئی ہیں، قرآن پاک میں آئی ہیں، احادیث میں وعیدیں آئی ہیں، کسی مسلمان کے قتل کو سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں جس طریقے سے ایک جو ہے بہن بھی اپنے ہی سالے کا قتل کر دیتا ہے، تو یہ اس سے بڑی جو ہے تشویشناک، غمناک بات کیا ہوگی؟ یقیناً دیکھیے، اس سلسلے میں علماء کی بھی ذمہ داری ہے، مسجد کے اماموں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی دیکھیں کہ ان کی مسجد کے علاقے میں مسلم معاشرے کی کیا صورتحال ہے اور ان کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ ایک معاملہ تھا، اس سے آگے ہم بڑھیں گے تو آپ کو جو ہے یہ خبر چونکانے والی رہے گی کہ جو نٹراجن تھی، جو کانگریس کی طرف سے راجیہ سبھا کا بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے نامینیشن فائل کیے جا رہے ہیں۔ تو نامینیشن فائل کرنے کے لیے جو ہے نٹراجن نے اپنا پرچہ جو ہے داخل کیا تھا مدھیہ پردیش سے۔ اب کیا صورتحال ہو گئی آپ دیکھیے کہ ان کے پرچے کو مسترد کر دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے ان کے خلاف ایک کرمنل کیس تھا اس کو انہوں نے چھپایا ہے، یہ کہتے ہوئے ان کے پرچے کو مسترد کر دیا گیا، جبکہ خود کانگریس کے ارکان نے اس پہ بڑا زبردست احتجاج کیا، چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی گزشتہ روز دلی میں، اور چیف الیکشن کمشنر سے کہا کہ جس کرائم کیس کی وہ بات کر رہے ہیں، جو وہاں کے الیکشن افسر تھے، جس کرائم کیس کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ صرف جو ہے ابھی تک ان کے خلاف باضابطہ ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے، مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے، صرف ایک شکایت ہے، ایک معمولی سی شکایت،
اس کی بیس پہ جب مقدمہ درج ہوگا تو تب وہ ریکارڈ میں آئے گا۔ تو ایک معمولی سی شکایت کی جو ہے وہ کیوں اپنے پیپر میں جو ہے اظہار کریں گی، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے بھی ایک نہیں مانی، اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سپریم کورٹ نے باضابطہ ان کے اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم ہر ایک کی درخواست کی سماعت کرتے رہیں گے تو ہر کوئی ہمارے جو ہے در پہ آ جائے گا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے ہزاروں پرچے جو ہے مسترد کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کا کمنٹ سے۔ تو یقیناً اس چیز نے کانگریس کے سربراہ ملکارجن کھڑگے کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، اور ملکارجن کھڑگے نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مودی حکومت یہاں کے آئینی اداروں کو اور عدلیہ کو یرغمال بنا دینا چاہتی ہے۔ ان کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ جس طرح سے الیکشن کمیشن کو جو ہے اپنے تابع کر لیا گیا ہے، اور جس طرح سے الیکشن کمیشن مودی کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے، یہ ایک تشویش کی بات ہے۔ یہ ملکارجن کھڑگے کا کہنا ہے۔ کھڑگے کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اس طرح سے آئینی اداروں کو استعمال کیا جاتا رہا اپنے مقاصد کے لیے، اور جو ہے انصاف کی دھجیاں بکھیری جاتی رہیں، اور جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اپنے طاقتور اپوزیشن جماعتوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا، تو پھر اس ملک میں جمہوریت کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا۔ تو یقیناً یہ ایک بہت تشویش کی بات ہے کہ دیکھیے یہ کوئی جو ہے ایک راجیہ سبھا کے الیکشن تھے، اس کے لیے جو ہے نٹراجن نے جو ہے اپنا پرچہ بھرا تھا، اور پھر اس پرچے کو مسترد کیا گیا، لیکن اس کے پس پردہ جس طرح کا الیکشن کمیشن کا رویہ تھا اور سپریم کورٹ سے جس طرح کا فیصلہ آیا ہے 21 سیکنڈ میں خارج کر دی، تو اس کو لے کے کانگریس کے حلقوں میں بہت تشویش پائی جاتی ہے۔ دیکھیں کانگریس کا کہنا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ کے پرچے کے مسترد ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس طریقے سے یہ کام کیا گیا ہے یہ ایک بہت ہی جو ہے قابل اعتراض بات ہے، تشویشناک بات ہے، اور ہمارے ملک کی جمہوریت کے لیے، ہمارے ملک کے آئین کے لیے، ہمارے ملک کے دستور کے لیے بابا صاحب امبیڈکر نے ہمیں جو ہے حقوق فراہم کیے ہیں، جو آئینی حقوق فراہم کیے ہیں، اس کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے یہ دھکا ہے، ایک بہت بڑا جو ہے یہ ایک تشویش ہے، ایک بہت بڑا جو ہے اندیشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے، دیکھیے یہ مطلق العنانی نہیں ہے، یہ ایک جمہوریت ہے، ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، اس کے باوجود جمہوریت کے دائرے میں جس طرح کی مطلق العنانی کی جا رہی ہے اس پہ کانگریس نے سوال اٹھائے ہیں، اور اس کے لیے مودی اینڈ کمپنی کو جو ہے ملکارجن کھڑگے نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ تو یہ رہی بات نٹراجن کی، بات یہ رہی۔ اب نٹراجن کے بعد ہم چلتے ہیں مغربی بنگال۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے 19 ارکان پارلیمنٹ کے بغاوت کے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں، اور پھر جو ہے اس میں دیکھیے اس میں حیرت انگیز طور پہ جو ہے ایسے نام بھی آئے ہیں جن کے تعلق سے ہم جو ہے توقع نہیں کر سکتے تھے کہ یہ لوگ بھی جو ہے ترنمول کانگریس سے بغاوت کر کے بی جے پی کے یا این ڈی اے میں شامل ہونے کا عندیہ دیں گے، جس میں کاکولی گھوش بھی ہیں، خلیل الرحمان بھی ہیں، ابو طاہر خان بھی ہیں، یوسف پٹھان بھی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے اس طرح کے نام آ رہے ہیں تو جو ہے حیرت کی جو ہے ظاہر کی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب کیرتی آزاد جو ایک سینئر پارٹی لیڈر ہیں ترنمول کانگریس کے، انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی مسلسل اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ ترنمول کانگریس کو ٹکڑے کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، جس طرح سے شیو سینا کو انہوں نے جو ہے وہاں مہاراشٹر میں ختم کیا تھا، اسی طریقے سے وہ ترنمول کانگریس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہیں۔ یہ جو ہے صرف افواہیں ہیں کہ انہیں جو ہے ارکان پارلیمان، انہوں نے کہا کہ کچھ ارکان پارلیمان نے یقیناً جو ہے بغاوت کی ہے، یقیناً انہوں نے جو ہے ممتا بنرجی کے ساتھ غداری کی ہے، لیکن جس طریقے سے بی جے پی 19 ارکان کے بغاوت کرنے کی بات کر رہی ہے وہ جو ہے ابھی اس میں بی جے پی کامیاب نہیں ہوئی ہے، یہ کیرتی آزاد کا کہنا ہے۔ تو دیکھیں یہاں 20 ارکان پارلیمان کو ٹارگٹ کرنے کا بی جے پی کا جو منصوبہ ہے وہ فطری ہے، کیونکہ بی جے پی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں
کہ 2024 کے الیکشن میں بی جے پی کو پوری طریقے سے اکثریت نہیں ملی تھی۔ بی جے پی 230 سیٹوں تک سمٹ کے رہ گئی تھی، غالباً 250 سیٹوں تک سمٹ کے رہ گئی تھی، جبکہ 277 سیٹیں اس کو درکار تھیں جادوئی آنکڑے تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو کی تیلگو دیشم پارٹی اور نتیش کمار کی جنتا دل یونائٹڈ دونوں پارٹیاں جو ہے بی جے پی کو سپورٹ کرتی ہیں اور بی جے پی صاحب اقتدار ہو جاتی ہے۔ تو آج بی جے پی جو اقتدار میں ہے وہ ان دو بیساکھیوں کی بنیاد پہ ہے، اور حیرت انگیز طور پہ بی جے پی کو یو پی میں جو 70 سیٹیں تھیں بی جے پی کی، وہ سمٹ کے صرف 33 تک محدود رہ گئی ہیں۔ مطلب 27 ایم پی کی سیٹیں بی جے پی کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں اس علاقے میں جس کو بی جے پی اپنا گڑھ مانتی ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ جو صورتحال ہے، ایک نفرت کی راجنیتی کر کے ماحول کو گرما کے، مسلمانوں کے خلاف ماحول بنا کے، مسلمانوں کے تئیں نفرت پیدا کر کے بی جے پی نے تیسری بار اقتدار تو حاصل کر لیا، لیکن اس کو جس طرح کی جو ہے ضرورت تھی میجارٹی کی وہ نہیں مل پائی۔ اس کے باوجود بھی بی جے پی جس طریقے سے جو ہے کام کر رہی ہے، وہ طریقہ جو ہے سبھی جانتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ طریقہ جاری ہے۔ بی جے پی کا جو مطلب ہے کہ جو کچھ بھی کرو اقتدار میں رہو، کچھ بھی کرو، غیر قانونی کام کرو، ڈراؤ، دھمکاؤ، دھمکیاں دو، مارو پیٹو، جیسے بھی چاہو آپ کو اقتدار میں رہنا چاہیے۔ اسی پالیسی کے تحت مہاراشٹر میں بھی بی جے پی نے اقتدار حاصل کیا، شیو سینا کے ایک دھڑے کو توڑ کے ایک ناتھ شنڈے کی جو ہے لیڈرشپ میں ایک دھڑے کو توڑا۔ آج ایک ناتھ شنڈے کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے اجیت پوار بھی جو ہے شرد پوار سے الگ ہو کے ایک دھڑا وہاں پہ گیا تھا، بی جے پی کے ساتھ گیا تھا۔ اجیت پوار ایک خوفناک سانے میں آج اس دنیا میں نہیں رہے، شرد پوار کے بھتیجے تھے وہ۔ تو بہرحال جو جس طرح کے حالات جو ہے اس ملک میں سیاسی حالات آ رہے ہیں، وہ بہت ہی جو ہے افسوسناک حالات، بہت ہی تشویشناک حالات ہیں، اور ان حالات کے آگے مستقبل میں کیا اثرات مرتب ہوں گے، عوام میں اس کے کیا اثرات آ رہے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ دیکھیے آج بھی اگر ہم سروے رپورٹ دیکھیں، اگر ہم جو ہے سوشل میڈیا کے حالات دیکھیں، اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی کی مقبولیت تیزی سے گھٹ رہی ہے اور لوگ نفرت کی راجنیتی کو مسترد کرنے لگے ہیں۔ لوگوں نے بی جے پی کے رویے، بی جے پی کے جو صورتحال ہے اس کو صاف طور پہ اس ملک کے لیے نامناسب قرار دیا ہے۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ حیرت انگیز طور پہ ایک پارٹی ابھر کے آئی تھی، کاکروچ جنتا پارٹی۔ اس پارٹی نے اچانک 4 لاکھ فالوور اپنے جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ حاصل کر لیے تھے۔ اس کے بعد اس پارٹی کو بنانے والے اس پارٹی کے سربراہ امریکہ کے شہر بوسٹن سے آتے ہیں دلی، جنتر منتر پہ ایک جو ہے بہت بڑا مظاہرہ ہوتا ہے کاکروچ جنتا پارٹی کا، اور اس مظاہرے میں جن لوگوں نے بھی شرکت کی تھی، نوجوانوں نے، جینزی نے جو شرکت کی تھی، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان وہاں اس جلسے میں شرکت کے لیے آئے تھے، اور ان کے جو خیالات تھے یقیناً وہ حوصلہ افزا ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کے رویے کی مذمت کی تھی، بی جے پی کی پالیسیوں کی مذمت کی تھی، بی جے پی کی میڈیا کو یرغمال بنانے کی کوششوں کی بھی مذمت کی تھی، آئینی اداروں کو یرغمال بنانے کی بی جے پی کی کوششوں کی مذمت کی تھی، حتیٰ کہ گودی میڈیا کے کچھ نامہ نگار، کچھ نمائندے، کچھ کیمرے مین وہاں پہ کور کرنے کے لیے گئے تھے، ان کی بھی جس طریقے سے بے عزتی کی گئی تھی وہ بھی سب سوشل میڈیا میں موجود ہے۔ تو یہ ایک امید کی کرن ہے کہ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ مذہب کے نام پہ ان کو بہکایا گیا ہے، مذہب کے نام پہ ان کو ٹھگا گیا ہے، مذہب کے نام پہ ان کے ووٹ حاصل کر کے یہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ان کو جو ہے مذہب سے یا حالات سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور یہی جو ہے جنتر منتر کے اس جلسے میں دیکھنے میں آیا، اور یہی ہم جو ہے ٹی ایم سی کے ارکان کی بغاوت کے حوالے سے بھی ہم یہی دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیے کیرتی آزاد نے تو صاف طور پہ کہا ہے، دوسری جانب شتروگھن سنہا کا بھی بیان آ گیا جس میں شتروگھن سنہا نے صاف طور پہ کہا
کہ مشکل وقت میں اگر کوئی ممتا بنرجی کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے، اپنے ضمیر سے دھوکہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یقیناً دیکھیے، جب ترنمول کانگریس ہار گئی، 15 سال سے تو ریاست میں اقتدار میں تھی، اب ہار گئی، ہارنے کے پیچھے بھی بہت سارے عوامل ہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں، جگ حاضر ہے کس کس نوعیت کے عوامل تھے۔ تو اب ہار گئی تو اس مشکل وقت میں ممتا بنرجی کے ساتھ ایک طاقت بن کر کھڑے ہونے کے بجائے اگر لوگ اس طرح سے نکل کے بھاگنے لگیں، ارکان پارلیمانی ارکان اگر اس طریقے سے بھاگنے لگیں تو اس سے بڑے افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہی یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو بہرحال جو ہے کیرتی آزاد نے تو صاف طور پہ کہا کہ جو ہے ٹی ایم سی کو ممتا بنرجی نے پھر سے سنبھال لیا ہے، اور بی جے پی کی وہ جو خواب تھا کہ ٹی ایم سی کے ہم ٹکڑے کر دیں گے اور اصل ٹی ایم سی ایک لیڈر بنائیں گے، جیسا کہ مہاراشٹر میں بنایا گیا ایک ناتھ شنڈے کو لیڈر، اور شیو سینا کو اصل شیو سینا کے نام سے ایک الگ شیو سینا بنا دی گئی۔ تو وہ یہی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ٹی ایم سی کو توڑ کے ٹی ایم سی کے 20 ایم پی اپنے ساتھ کر لیں، تو ان کی یہ جو محتاجی ہے، ان کی جو بیساکھی چندرا بابو کے نام پہ، نتیش کمار کے نام پہ ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہی ان کا منشا تھا، یہی ان کا جو ہے خیال تھا۔ بہرحال دیکھیے اس میں کس حد تک بی جے پی کامیاب ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الحال جو ہے حالات ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی جو ہے ہماری جو ہے قومی سیاست کی بات۔ اب اگر ہم عالمی سیاست کی بات کریں تو عالمی سیاست میں بھی آبنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے، ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا جو معاملہ ہے، یہ جنگ ایک پیچیدہ جو ہے صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ دیکھیں ٹرمپ نے صاف طور پہ کہا ہے، آج کا اگر ہم ٹرمپ کا بیان دیکھیں امریکی صدر کا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ایک جامع سمجھوتے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بہت جلد ہم جو ہے ایک سمجھوتے پہ دستخط کرنے والے ہیں۔ دوسری جانب ایران کا یہ کہنا ہے کہ سمجھوتے میں کسی بھی بات پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اگر ہماری شرطوں کے خلاف یہ جو ہے ایگریمنٹ ہوگا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم دستخط نہیں کریں گے۔ یہ تو جو ہے صورتحال وہاں کی ہے۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز میں عمان کے ساحلوں کے پاس ہندوستان کے جہازوں کو امریکی جو ہے فورسز نے نشانہ بنایا۔ گزشتہ روز بھی جو ہے عمان کے ساحل پہ ایک ہندوستانی جہاز کو جو ہے پہ فائرنگ کی گئی تھی، حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 3 ہندوستانی ملاحوں کی موت ہو گئی تھی، جس کی آج تصدیق ہو گئی ہے۔ اور پھر جب آج بھی یہ خبر آئی ہے کہ آج بھی ایک ہندوستانی مال بردار جہاز پہ امریکی جہازوں نے حملہ کیا، جس سے انڈیا بہت ناراض ہے، بہت برہم ہے، بہت زیادہ جو ہے آگ بگولا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ جو ہے اتنا جو ہے ہمارا دفتر خارجہ نے اتنی ناراضگی ظاہر کی کہ امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا، اور امریکی سفیر کو جو ہے ایک باضابطہ سمن حوالے کیا گیا۔ سمن حوالے کرتے ہوئے آبنائے ہرمز میں یا پھر اس آبنائے میں وہاں سے جو خلیج سے آنے والے جہاز ہیں، جو عربی ملکوں سے خاص طور پہ قطر، سعودی عرب سے آنے والے جو جہاز ہیں مال بردار جہاز، ان جہازوں پہ امریکی حملے کے خلاف جو ہے سخت وارننگ دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ 3 جہازوں کو آپ نے نشانہ بنایا ہے، آگے ہم یہ بات برداشت نہیں کریں گے۔ یہ دفتر خارجہ نے 2 ٹوک انداز میں جو ہے امریکی سفیر کو باور کرا دیا ہے۔ اس سلسلے میں ابھی ٹرمپ کا کوئی جو ہے رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو ہے امریکی صدر جو ہے یہ اس سمن پہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور ہندوستان کی ناراضگی کو کیسے ختم کرتے ہیں، یہ بھی ایک جو ہے ایک اہم جو ہے یہاں پہ گفتگو کا موضوع رہا ہے۔ دیکھیے امریکی سفیر کو سمن دینے کا یہ جو واقعہ ہے پہلی بار ہوا ہے ہندوستان کی تاریخ میں، جہاں تک میرا خیال ہے پہلی بار ہوا ہے کہ امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور احتجاج درج کروایا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ بہت سنگین ہے، بہت آسان معاملہ نہیں ہے، یہ بہت معمولی واقعہ نہیں ہے یہ۔
ہندوستان کے مال بردار جہازوں پہ حملہ کیا ہے کس نے؟ امریکہ نے، جس سے ہمارے مودی جو ہے دوستی کی جو ہے مطلب دعوے کرتے نہیں تھکتے ہیں۔ ایسے امریکہ نے ٹرمپ کی جو ہے سے ملاقات کے لیے مودی اتنا مطلب ایک کہ والہانہ ان کا انداز ہوتا ہے، اس امریکہ نے آج جس طریقے سے ہمارے جہازوں پہ حملہ کیا ہے یہ ایک تشویش کی بات ہے۔ دیکھیے آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ امریکی سفیر کو بلا کے اس کو جو ہے سرزنش کرنی پڑ رہی ہے، سمن دینا پڑ رہا ہے اور انتباہ دینا پڑ رہا ہے، اور امریکہ کو ایک کہنا پڑ رہا ہے ہم کو کہ ہمارے جہازوں پہ حملے کی کوشش نہ کرے۔ یہ صورتحال ہماری ہو گئی ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے آج کہاں جا رہی ہے یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ بہرحال جو ہے یہ ایک جو ہے عالمی خبر تھی جس میں خاص طور پہ جو ہے دفتر خارجہ سے امریکی سفیر کو طلب کرنے کی بات کہی گئی تھی، تو ایک بہت بڑا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا۔ اب اس سے ہٹ کے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم پھر حیدرآباد کی یا پھر انڈیا کی بات کریں تو حاجیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حج بیت اللہ کا جو ہے مکمل ہونے کے بعد جس طریقے سے حاجیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ جو سلسلہ ہے اب پہلا قافلہ حیدرآباد پہنچ چکا ہے۔ حج ہاؤس میں والہانہ طور پہ جو ہے حاجیوں کا استقبال کیا گیا، اور پھر جو ہے اور بھی اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہرحال اب کی بار بہت ہی جو ہے منظم طریقے سے پرسکون طریقے سے عازمین نے حج کے جو ہے فرائض انجام دیے، حج کا فریضہ انجام دیا، اور تمام مناسک جو ہے پرسکون طریقے سے انجام دینے کے بعد خیر و خوبی کے ساتھ جو ہے حیدرآباد یا پھر انڈیا پہنچ چکے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اب ہمارا وقت بھی ہو چلا ہے، ہم اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔